इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम अर्रऊफ़ुर रहीम। हम्दो सलात के बाद आली मर्तबत ज़ी वक़ार उलमाए किराम हज़रात सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो गालिब ने कहा था कि हुई ताख़ीर तो कुछ बाइस ताख़ीर भी था। कुछ सफ़र का जो अंदाज़ा होता है तो रास्तों में रुकावटें उस अंदाज़े पर पहुंचने नहीं देती। मैं बड़ी शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूं कि आप देर से बैठे हुए हैं, जो कि मेरा मिजाज ये है कि जो वक्त हो उस वक्त पे पहुंचता हूं। तो कभी कभार रास्तों की तंगी की वजह से ऐसे मसाइल पेश आते हैं। बहरहाल जो चंद लम्हे हमें मुयस्सर हैं, मैं इस थोड़े वक्त में कुछ बातें ज़रूर आप तक करना चाहूँगा। अल्लाह मेरी ज़ुबान पर कलिमतुल हक़ जारी फरमाए। मैंने कुरान मजीद की एक मुख्तसर सूरतुल कौसर की तिलावत आपके सामने करने का शर्फ पाया है। इस पर मुफस्सल तो नहीं, थोड़ी सी गुफ्तगू आपके सामने रख पाऊँगा। अल्लाह ताला मेरी ज़ुबान पर कलिमतुल हक़ जारी फरमाए। इस सूरत करीमा का नज़ूल उस माहौल में हुआ जब आका करीम अलैहिस्सलाम का दिल दुखा हुआ था कि आका करीम के फ़र्जंद अर्जुमंद का इंतकाल हुआ। तो जब किसी की औलाद फौत हो जाए तो हमारे गिरे हुए मुआशरों में भी ये होता है कि लोग कहते हैं किसी की खुशी में आप रह जाएं तो रह जाएं, लेकिन किसी के गम में ज़रूर शरीक हों। लेकिन वो मुआशरा कितना गिरा हुआ मुआशरा था और वो कैसे संग दिल लोग थे कि हुजूर अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद के इंतकाल पर कोई मोहब्बत का जुमला कहने की बजाय, हुजूर अलैहिस्सलाम से इजहार हमदर्दी करने की बजाय उल्टा उन्होंने तानो तशनी के तीर छोड़े। और आस बिन वाइल नामी एक शख्स ने बड़ी दरीदा दहानी करते हुए कहा कि माज़अल्लाह ये अबतर हो गए हैं, इनकी औलाद नरीना नहीं रही। बंदे का नाम औलाद के साथ बाकी रहता है तो अब इनका नाम कोई नहीं लेगा, और मेरे 4 बेटे हैं और कड़ियल जवान हैं, तो मेरा नाम बाकी रहेगा, इनका नाम बाकी नहीं रहेगा। तो हुजूर अलैहिस्सलाम आज़ुर्दा थे, बेटे की जुदाई का सदमा और दुख हुजूर के सीने में मौजूद था। तो इन रिश्तेदारों, इन बरादरी वालों और अहालियान मक्का की जानब से जो रवैये हुजूर ने देखे तो हुजूर का दिल बहुत ज़्यादा दुख गया और आका करीम बेचैन हो गए, मुस्तरब हो गए। बेटे की जुदाई का दुख और फिर दुश्मनों की तानाज़नी। तो ऐन उस मौके पे कि जब हुजूर का दिल आज़ुर्दा था तो अल्लाह ताला ने सूरतुल कौसर का नुज़ूल फरमाया और महबूब के दिले नाजुक को तसल्ली दी और इरशाद किया, इन्ना आतैनाकल कौसर, महबूब हमने आपको कौसर दे दिया। अब कौसर क्या है जो अल्लाह ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को अता किया? यहाँ इमाम राज़ी अलैहिर्रहमा जैसे शख्स ने लिखा है कि यहाँ आतैना नहीं आतैना है। सादे लफ्ज़ों में यूँ समझें कि ये नहीं कहा गया कि हमने तुम्हें कौसर दिया, बल्कि ये फरमाया हमने तुम्हें कौसर दे दिया। देने और दे देने में फ़र्क वाज़े है। मैं अभी वज़ू करने बैठा था तो मैंने किसी को अपनी टोपी दी, तो वज़ू करने के बाद मैंने वापस ले ली। लेकिन अगर मैं किसी को दे देता तो फिर मैं वापस लेता अच्छा नहीं लगता था। चूँकि देना और दे देना इस दोनों में फ़र्क है, तो इमाम राज़ी कहते यहाँ आतैना नहीं है बल्कि आतैना है कि हमने आपको कौसर दिया नहीं बल्कि कौसर दे दिया है। तो अब कौसर से मुराद क्या है? मुफस्सिरीन ने इस पे बहुत कुछ लिखा है और दर्जनों क़वाल इस पे मौजूद हैं कि कौसर से मुराद क्या है। बाज़ ने कहा कि कौसर से मुराद नहर कौसर है और ये जन्नत की ख़ास नहर है जो हुजूर को ख़ास तौर पे इरज़ानी की गई और आका करीम अलैहिस्सलाम को मेराज की शब इसका मुशाहदा भी करवाया गया। हुजूर ने जब इस नहर में हाथ डाला तो इसकी जो रेत थी वो खालिस कस्तूरी की थी, दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठा और बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा इसका पानी है। तो इससे नहर कौसर मुराद है जिसके अंदर बुख्ती ऊँटों की गर्दनों के बराबर परिंदे तैरते हैं जो जन्नतियों की ग़ज़ा भी बनेंगे। दूसरा कौल यह है कि कौसर से मुराद हौज़ कौसर है जो नहर कौसर का या मंबा है और या नहर कौसर इस हौज़ में आकर के गिरती है। और क़यामत के दिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम
اپنے غلاموں کو اس کوثر سے جام شیریں پلائیں گے، اور 50,000 سال کا دن ہے، اور جس کو ایک مرتبہ حضور کے ہاتھ سے وہ کوثر کا جام مل گیا، 50,000 سال کے طویل اور لمبے دن میں اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا فرطکم علی الحوض، میں حوض کوثر پہ تمہارا فرط بن کے جا رہا ہوں۔ یہ لفظ آپ نے سنا ہے اور آپ اس سے آشنا ہیں، جب چھوٹے بچے کا جنازہ پڑھتے ہیں تو اس میں یہ لفظ بولتے ہیں اللہم اجعلہ لنا فرطا، یا بچی ہو تو کہتے ہیں اللہم اجعلھا لنا فرطا، اے اللہ اس بچی کو ہمارے لیے فرط بنا دے، ذخیرہ آخرت کر دے۔ فرط کیا ہے؟ آج کل تو بسوں کا سفر ہے، ٹرینیں چل رہی ہیں اور ہواؤں میں فراٹے بھرتے ہوئے جہاز ہیں۔ یہ وہ زمانہ نہیں تھا، بلکہ جنگلوں میں، پہاڑوں میں اور صحراؤں کا سفر ہوتا تھا، تو قافلوں نے دوپہر کے وقت شدت کی گرمی میں اور رات کو آرام بھی کرنا ہوتا تھا، تو جب قافلے کے پڑاؤ کا وقت قریب آ جاتا تو قافلے سے ہی کچھ لوگ بچھڑ کے تھوڑا آگے چلے جاتے تاکہ کوئی شجر سایہ دار تلاش کر لیں اور اس کے نیچے کوئی جھاڑیاں، کوئی کانٹے ہوں تو ان کو کاٹ دیں، تاکہ تھکا ہوا قافلہ جب پہنچے تو اس کو اپنی جگہ کی تیاری خود نہ کرنی پڑے۔ تو وہ پہلے سے کچھ لوگ آگے جا کے قافلے کے بیٹھنے کی جگہ تیار کر دیتے، اور تاکہ تھکا ہوا قافلہ جب آئے تو آسودگی کے ساتھ وہاں بیٹھ سکے۔ وہ اشخاص جو پہلے جاتے ان کو عربی میں فرط کہتے ہیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا انا فرطکم علی الحوض، میں پہلے اس لیے جا رہا ہوں کہ حوض کوثر کے جام تمہارے لیے بھر بھر کے رکھ دوں گا۔ تو حضور کا اس دنیا پہ رہنا بھی ہمارے لیے بہتر ہے، اور حضور کا اس دنیا سے اس جہاں کی طرف، برزخی دنیا کی طرف جانا بھی ہمارے لیے بہتر۔ قال اللہ تعالی و تبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ حمد و صلاۃ کے بعد عالی مرتبت ذی وقار علماء کرام، حضرات سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ غالب نے کہا تھا کہ ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا، کچھ سفر کا جو اندازہ ہوتا ہے تو راستوں میں رکاوٹیں اس اندازے پر پہنچنے نہیں دیتی۔ میں بڑی شرمندگی محسوس کر رہا ہوں کہ آپ دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، جو کہ میرا مزاج یہ ہے کہ جو وقت ہو اس وقت پہ پہنچتا ہوں، تو کبھی کبھار راستوں کی تنگی کی وجہ سے ایسے مسائل پیش آتے ہیں۔ بہرحال جو چند لمحے ہمیں میسر ہیں، میں اس تھوڑے وقت میں کچھ باتیں ضرور آپ تک کرنا چاہوں گا۔ اللہ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ میں نے قرآن مجید کی ایک مختصر سورۃ الکوثر کی تلاوت آپ کے سامنے کرنے کا شرف پایا ہے۔ اس پر مفصل تو نہیں، تھوڑی سی گفتگو آپ کے سامنے رکھ پاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ اس صورت کریمہ کا نزول اس ماحول میں ہوا جب آقا کریم علیہ السلام کا دل دکھا ہوا تھا کہ آقا کریم کے فرزند ارجمند کا انتقال ہوا۔ تو جب کسی کی اولاد فوت ہو جائے تو ہمارے گرے ہوئے معاشروں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کسی کی خوشی میں آپ رہ جائیں تو رہ جائیں، لیکن کسی کے غم میں ضرور شریک ہوں۔ لیکن وہ معاشرہ کتنا گرا ہوا معاشرہ تھا، اور وہ کیسے سنگ دل لوگ تھے کہ حضور علیہ السلام کے فرزند کے انتقال پر کوئی محبت کا جملہ کہنے کی بجائے، حضور علیہ السلام سے اظہار ہمدردی کرنے کی بجائے، الٹا انہوں نے تان و تشنیع کے تیر چھوڑے، اور عاص بن وائل نامی ایک شخص نے بڑی دریدہ دہنی کرتے ہوئے کہا کہ معاذ اللہ یہ ابتر ہو گئے ہیں، ان کی اولاد نرینہ نہیں رہی، بندے کا نام اولاد کے ساتھ باقی رہتا ہے تو اب ان کا نام کوئی نہیں لے گا، اور میرے 4 بیٹے ہیں اور کڑیل جوان ہیں تو میرا نام باقی رہے گا، ان کا نام باقی نہیں رہے گا۔ تو حضور علیہ السلام آزردہ تھے، بیٹے کی جدائی کا صدمہ اور دکھ حضور کے سینے میں موجود تھا، تو ان رشتہ داروں، ان برادری والوں اور اہالیان مکہ کی جانب سے جو رویے حضور نے دیکھے تو حضور کا دل بہت زیادہ دکھ گیا، اور آقا کریم بے چین ہو گئے، مضطرب ہو گئے، بیٹے کی جدائی کا دکھ اور پھر دشمنوں کی تانا زنی۔ تو عین اس موقع پہ کہ جب حضور کا دل آزردہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکوثر کا نزول فرمایا اور محبوب کے دل نازک کو تسلی دی اور ارشاد کیا انا آتیناک الکوثر،
محبوب ہم نے آپ کو کوثر دے دیا۔ اب کوثر کیا ہے جو اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا کیا؟ یہاں امام رازی علیہ رحمہ جیسے شخص نے لکھا ہے کہ یہاں آتینا نہیں آتینا ہے۔ سادے لفظوں میں یوں سمجھیں کہ یہ نہیں کہا گیا کہ ہم نے تمہیں کوثر دیا، بلکہ یہ فرمایا ہم نے تمہیں کوثر دے دیا۔ دینے اور دے دینے میں فرق واضح ہے۔ میں ابھی وضو کرنے بیٹھا تھا تو میں نے کسی کو اپنی ٹوپی دی تو وضو کرنے کے بعد میں نے واپس لے لی، لیکن اگر میں کسی کو دے دیتا تو پھر میں واپس لیتا اچھا نہیں لگتا تھا۔ چونکہ دینا اور دے دینا اس دونوں میں فرق ہے، تو امام رازی کہتے یہاں آتینا نہیں ہے بلکہ آتینا ہے، کہ ہم نے آپ کو کوثر دیا نہیں بلکہ کوثر دے دیا ہے۔ تو اب کوثر سے مراد کیا ہے؟ مفسرین نے اس پہ بہت کچھ لکھا ہے اور درجنوں اقوال اس پہ موجود ہیں کہ کوثر سے مراد کیا ہے۔ بعض نے کہا کہ کوثر سے مراد نہر کوثر ہے، اور یہ جنت کی خاص نہر ہے جو حضور کو خاص طور پہ ارزانی کی گئی، اور آقا کریم علیہ السلام کو معراج کی شب اس کا مشاہدہ بھی کروایا گیا۔ حضور نے جب اس نہر میں ہاتھ ڈالا تو اس کی جو ریت تھی وہ خالص کستوری کی تھی، دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا اس کا پانی ہے۔ تو اس سے نہر کوثر مراد ہے، جس کے اندر بختی اونٹوں کی گردنوں کے برابر پرندے تیرتے ہیں جو جنتیوں کی غذا بھی بنیں گے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ کوثر سے مراد حوض کوثر ہے، جو نہر کوثر کا یا منبع ہے اور یا نہر کوثر اس حوض میں آ کر کے گرتی ہے، اور قیامت کے دن حضور علیہ السلام اپنے غلاموں کو اس کوثر سے جام شیریں پلائیں گے، اور 50,000 سال کا دن ہے، اور جس کو ایک مرتبہ حضور کے ہاتھ سے وہ کوثر کا جام مل گیا، 50,000 سال کے طویل اور لمبے دن میں اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا فرطکم علی الحوض، میں حوض کوثر پہ تمہارا فرط بن کے جا رہا ہوں۔ یہ لفظ آپ نے سنا ہے اور آپ اس سے آشنا ہیں۔ جب چھوٹے بچے کا جنازہ پڑھتے ہیں تو اس میں یہ لفظ بولتے ہیں اللہم اجعلہ لنا فرطن، یا بچی ہو تو کہتے ہیں اللہم اجعلہ لنا فرطن، اے اللہ اس بچی کو ہمارے لیے فرط بنا دے، ذخیرہ آخرت کر دے۔ فرط کیا ہے؟ آج کل تو بسوں کا سفر ہے، ٹرینیں چل رہی ہیں اور ہواؤں میں فراٹے بھرتے ہوئے جہاز ہیں۔ یہ وہ زمانہ نہیں تھا، بلکہ جنگلوں میں، پہاڑوں میں اور صحراؤں کا سفر ہوتا تھا۔ تو قافلوں نے دوپہر کے وقت شدت کی گرمی میں اور رات کو آرام بھی کرنا ہوتا تھا، تو جب قافلے کے پڑاؤ کا وقت قریب آ جاتا تو قافلے سے ہی کچھ لوگ بچھڑ کے تھوڑا آگے چلے جاتے تاکہ کوئی شجر سایہ دار تلاش کر دیں اور اس کے نیچے کوئی جھاڑیاں، کوئی کانٹے ہوں تو ان کو کاٹ دیں، تاکہ تھکا ہوا قافلہ جب پہنچے تو اس کو اپنی جگہ کی تیاری خود نہ کرنی پڑے۔ تو وہ پہلے سے کچھ لوگ آگے جا کے قافلے کے بیٹھنے کی جگہ تیار کر دیتے، اور تاکہ تھکا ہوا قافلہ جب آئے تو آسودگی کے ساتھ وہاں بیٹھ سکے۔ وہ اشخاص جو پہلے جاتے ان کو عربی میں فرط کہتے ہیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا انا فرطکم علی الحوض، میں پہلے اس لیے جا رہا ہوں کہ حوض کوثر کے جام تمہارے لیے بھر بھر کے رکھ دوں گا۔ تو حضور کا اس دنیا پہ رہنا بھی ہمارے لیے بہتر، اور حضور کا اس دنیا سے اس جہاں کی طرف، برزخی دنیا کی طرف جانا بھی ہمارے لیے بہتر۔ حضور کی وفات بھی بہتر اور حضور کی حیات بھی ہمارے لیے بہتر ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ کوثر سے مراد اولاد کثیر ہے۔ اولاد کثیر اس سے مراد ہے، یہ 3 قول مشہور ہیں، ویسے علماء نے اس پر بہت کچھ لکھا۔ کوثر سے مراد نبوت بھی ہے، کوثر سے مراد کثرت امت بھی ہے۔ حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن سب سے زیادہ امت میری ہوگی اور میں کثرت امت کی وجہ سے نبیوں میں فخر کروں گا۔ کوثر سے مراد امت کے علماء بھی ہیں، جن کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں، یہ شرف بھی ہے۔ کوثر سے مراد حضور علیہ السلام کے معجزات بھی ہیں، براہین بھی ہیں، حضور کو دیا گیا علم بھی ہے، حضور کے کمالات بھی ہیں، بہت سارے مفاہیم علماء نے بیان کیے ہیں، لیکن مشہور قول 3 ہیں۔ کوثر سے مراد نہر کوثر ہے، کوثر سے مراد حوض کوثر ہے، اور تیسری بات کہ کوثر سے مراد جو ہے وہ اولاد کثیر ہے۔ اور آیت کریمہ کے نزول کی طرف جائیں تو شان نزول کے حوالے سے یہ معنی کچھ زیادہ قریب لگتا ہے کہ اس کا مفہوم یہی ہو
چونکہ آس بن وائل بدبخت کافر نے حضور کو یہی تانا دیا تھا حضور کے بیٹے کے انتقال پہ، اب آپ کی اولاد نرینہ نہیں رہی تو 4 دن یہ آپ کے گرد لوگوں کا ہجوم رہے گا، پھر یہ ختم ہو جائے گا اور میرے 4 کڑیل جوان بیٹے ہیں تو میرا نام باقی رہے گا، آپ کا نام نہیں رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے قلب اطہر کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے تمہیں خیر کثیر، ہم نے تمہیں اولاد کثیر عطا فرمائی، جتنی اولاد تیری ہے کائنات میں کسی اور کی ہوگی ہی نہیں۔ اور آپ بھی دیکھ لیں پوری کائنات کے اندر جس کونے گوشے میں چلے جائیں آپ کو سادات ملیں گے، حضور کی حقیقی اولاد بھی ملے گی اور حضور کی مانوی روحانی اولاد، حضور کی امت، وہ بھی آپ کو جگہ جگہ ملے گی۔ کائنات کا کوئی گوشہ، کوئی کونا، کوئی جزیرہ ایسا نہیں ہے جہاں لا الہ الا اللہ کا جھنڈا اٹھانے والے موجود نہیں ہیں۔ تو یہ بدبخت کہتا ہے کہ میرے 4 بیٹے ہیں اور آپ کی اولاد نہیں رہی، محبوب ہم نے آپ کو اولاد کثیر عطا فرما دی، جتنی اولاد آپ کی ہوگی کسی اور کی۔ کربلا کے اندر سادات کو کاٹ دیا گیا اور آپ آگے آئیں تو مصر کے اندر 30,000 فاطمی قتل کیے گئے، لیکن اس کے باوجود کائنات کا کوئی گوشہ اور کونا ایسا نہیں ہے جہاں حضور علیہ السلام کی اولاد نہ پائی جا رہی ہو اور حضور علیہ السلام کی روحانی یا نسلی اولاد موجود نہ ہو۔ دوسری جانب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بدبخت جو کہتا ہے کہ آپ ابتر ہیں، ان شانئک ھو الابتر، محبوب آپ کا جو دشمن ہے وہ ابتر ہے۔ اب ایک بات میں کہوں تو وہ دعا ہوگی یا بد دعا ہوگی، لیکن جو بات میرا رب فرمائے وہ دعا یا بد دعا نہیں ہوگی، وہ تقدیر کا فیصلہ ہوگا۔ میں کہتا ہوں فلاں مر جائے تو وہ میری اس کے لیے بد دعا ہے، اللہ چاہے قبول کرے چاہے نہ کرے، لیکن اگر یہ بات میرا رب کہہ دے تو پھر وہ فیصلہ تقدیر ہے۔ تو اللہ کہے کہ محبوب تیرا دشمن بے نشان ہے اور وہ ابتر ہے، اور آس بن وائل کے 4 بیٹے مر جانے چاہیے تھے اور وہ بے نشان ہو جاتا، لیکن ہم تاریخ پڑھتے ہیں اس کے 4 بیٹے زندہ رہے۔ رب کا کہنا تقدیر کا فیصلہ ہے اور اس کے 4 بیٹے زندہ رہے۔ رب کہتا ہے تیرا دشمن ابتر ہے، محبوب تیری اولاد کثرت سے ہے، اس کی نہیں رہے گی، اور اس کی اولاد 4 بیٹے باقی رہتے ہیں، تو اس کا کیا جواب ہے؟ اس کو دوسرے تناظر میں بھی دیکھ لیں، دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ جب اس نے معاذ اللہ حضور کے لیے ایسی بات کہی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ تو اس کی ساری زندگی ایک ہاتھ بھی نہیں ٹوٹا تھا، تو خدا کہے کہ تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس کا ایک ہاتھ بھی نہ ٹوٹے، تو بات تو پریشان کن ہے، کیونکہ اللہ کا کہنا جو فرمانا جو ہے وہ تقدیر کا فیصلہ ہے۔ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہاتھ ٹوٹنے سے مراد بے بس ہونا ہے، اور اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے تھے، یعنی وہ ہاتھ ملتا تھا لیکن اسلام کے جلتے ہوئے چراغ کو بجھا نہیں سکتا۔ رزق فراواں اور وسیع اور مبارک نصیب کر دے اللہ۔ تو اس کے لیے ایک وظیفہ میں دیتا ہوں، اور وہ یہ کہ مغرب کے بعد 21 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لیں، کثرت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور اگر بہت زیادہ مسائل ہیں تو ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ گھر میں برکتیں اترتی محسوس ہوں گی، انوار کا نزول ہوتے محسوس